अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। थैंक यू गुड सर। टू सर आज हम एंड गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सेम हेयर सर, सेम हेयर। और सर अब मेरा ओके, ख्याल है आपको आते रहना चाहिए क्योंकि हमें बहुत सी चीजें पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर है जो कि जाहिर है कि आप जैसे लोग ही हमें समझा सकते हैं। सर पाकिस्तान में एक बार फिर जो है वो ऑपरेशंस की बातें की जा रही हैं, लेकिन लोग ये भी कहते हैं केपी के और स्वात के कि ये चीज इस बार पंजाब से शुरू होनी चाहिए। साथ साथ चाइना के जो प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं उसमें चाइना भी काफी परेशान है और चाइना को लगता है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी को लेकर खास जो है कोई काम कर नहीं पा रहा है, जिस तरह के अटैक्स चाइनीज वर्कर्स पर हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको हम कोई सिक्योरिटी दे पा रहे हैं और या दे पाएंगे? और दूसरा ये कि जो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं सर इस बार पंजाब से क्यों नहीं कर लेते? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम कहें कि पंजाब से क्यों नहीं शुरू करें। या तो हो ना, पंजाब में कोई ऑर्गेनाइज दहशतगर्दी की कोई वेव हो, यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे हमले हो रहे हों, यहाँ पे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी के जो लोग हैं उन पे हमले हो रहे हों। और जिस तरह हम सुनते हैं केपी में, उनके खुद केपी की लीडरशिप बोलती है कि जनाब शाम 5 बजे के बाद जो है वो तो केपी पुलिस की ड्यूटी कोई नहीं है, और 5 बजे के बाद कुछ है, नॉट ऑल एरिया बट सम एरिया साउथ केपी, जहाँ पे फिर ये दहशतगर्द जो हैं ये शाम को फिर दंदनाते फिरते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, केपी गवर्नमेंट और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ की, अवामी नेशनल पार्टी, पीटीआई और ऑफ कोर्स जेयूआई, वो सब जो ये कह रहे हैं कि जिन्हें हमारे सूबे में जो है वो फिर शाम 5 बजे के बाद उन एरिया में रिट नहीं है। सो अगर वहाँ पे रिट नहीं है, और हाल ही में आपने देखा चंद दिन पहले क्या हुआ, काउंटी टेररिज्म, ये 3-4 दिन पहले सीटीडी के दो ऑफिसर, एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर जो है वो उनकी शहादत हुई है। फिर इतने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन उनके खिलाफ हो रहे, दहशतगर्दों के खिलाफ वो हमले भी कर रहे हैं। सो फ्रॉम द पॉइंट टू व्यू मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर वाकई जेन्युइन दहशतगर्दी की वेव है तो वो केपी में है, और ऑफ कोर्स बीएलए, बीआरआर और इस तरह के और जो लाइक माइंडेड ग्रुप्स हैं ये कर रहे हैं अपना बलूचिस्तान में। और ओरिजिन इन तमाम के हैं, वो ताने बाने जो हैं वो सारे मिलते हैं अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान की सरजमीन से। तो लिहाजा मुझे नहीं मालूम कि ये पंजाब वाली बात किधर से आ गई। हम तो पाकिस्तान लेवल की बात करते हैं, सूबे लेवल की तो हम बात ही नहीं करते। हाँ, अगर पंजाब के अंदर कोई दहशतगर्दी का हमला होता है या कोई ऐसी चीज होती है, बिल्कुल भरपूर कार्रवाई होगी। और अज़्म इस्तेकाम जो है उसका तो मकसद ही यही है, एनी वेयर, एनी टाइम, इन पाकिस्तान अगर कोई दहशतगर्दी हमला होता है या दहशतगर्दों का क्रिमिनल्स के साथ नेक्सस जो है वो पता लगता है, या उनके जो लोकल फैसिलिटेटर्स हैं उनके बारे में इंटेलिजेंस आती है, तो बिल्कुल कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। देखें, इस वक्त इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स पाकिस्तान की मैं समझता हूँ वी हैव टू री एस्टैब्लिश द रिट ऑफ द स्टेट, जो पिछले चंद महीनों से हम देख रहे हैं कि गड़बड़ हुई है। ये दहशतगर्दी के जो हमले हुए हैं, हमने रिट ऑफ द स्टेट को बहाल करना है। पाकिस्तान की कौमी सलामती जो है इज थ्रेटन्ड बिकॉज ऑफ दीज ये दहशतगर्द ग्रुप्स जो हैं अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। आज तो आपने सुन लिया, वो यूनाइटेड नेशन ने भी कह दिया कि जनाब अफगानिस्तान के अंदर 6 से 7 हज़ार ये दहशतगर्द हैं, एंड द बिगेस्ट दहशत ग्रुप इज द TTP, and they're getting trained in the Al Qaeda camps over training camps over there. Obviously ये होगा, उनके पास इंफॉर्मेशन जरूर होगी यूनाइटेड नेशन के पास, लेकिन पाकिस्तान में एक जनरल इंफॉर्मेशन है, जनरल परसेप्शन किया हम तो समझते हैं, हकीकत है, रियलिटी है दैट देयर इज अ नेक्सस इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के रोग एलिमेंट्स, अफगान तालिबान गवर्नमेंट, एंड ऑफ कोर्स द इंडियन इंटेलिजेंस जो है कोई पुरानी बात नहीं है। इट्स हैपनिंग फॉर द लास्ट 15-18 years, जब से वॉर ऑन टेरर शुरू हुई है, कि ये लोग हैं जो कि फंड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, नॉट ओनली TTP बट ऑफ कोर्स अलकायदा के लोग भी हैं, दाइश के लोग भी हैं, ISIS जिसको बोलते हैं, एंड रीग्रुप कर रहे हैं वहाँ पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के। अगर आपको याद है, एक ज़माने में उज्बेकिस्तान के लोग होते थे, ताजिकिस्तान के लोग होते थे दहशतगर्द, वो आर ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो, और फिर उनको
ऑपरेशन ज़र्ब जो 2015 में से उनको मार भगाया था फ्रॉम शुमाली वजीरिस्तान along with the TTP. So what I'm trying to say is that this is a big national security threat to Pakistan, और ये नहीं हो सकता कि just because the political party which is now running the province KP ले लेते हैं कि वो अगर उनकी रिजर्वेशन है गुड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होंगी, उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उनकी रिजर्वेशन है वो सुनी जाएंगी, मुहर्रम के बाद गालिबन वो होनी है, तो वो तो ठीक है, वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो अपने रिजर्वेशन को एक्सप्रेस करें, बट दैट डज नॉट मीन दैट द स्टेट विल कॉम्प्रोमाइज, इट डज नॉट मीन दैट रियासत पाकिस्तान विल नॉट गो हेड विद अदम इस्तेहकाम। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहे हैं कुछ पेशावर के बाहर और साबिक फाटा के एरियाज में, आई हैव अ फीलिंग कि अदम इस्तेहकाम फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ऑलरेडी ऑन गोइंग ऑपरेशन। और ये नहीं हम कहेंगे जी कल सुबह से अदम इस्तेहकाम लॉन्च हो रहा है, मैं समझता हूँ इट इज ऑलरेडी देयर एंड बिकॉज द स्टेट कैन नॉट वेट, ठीक है एपीसी हो जाएगी, द पीपल पॉलिटिकल पार्टीज विल बी टेकन ऑन बोर्ड and hopefully a national consensus will be achieved, and this is all an extension of the national action plan जो कि सानिया एपीएस जो हुआ था 2014 में, उसके बाद जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी, the army chief was sitting in that all party conference also, both the civil and the military leadership, उस वक्त if I remember तो जनरल राहिल शरीफ was the army chief, तो वो उन्होंने बकायदा नेशनल कंसेंसस हुआ था और उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स की इजाजत दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने, पार्लियामेंट ने और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने, एंड देन वो भरपूर ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब जो है वो लॉन्च हुआ था। लेकिन इस मरतबा थोड़ा सा ये वो क्योंकि ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब बहुत नॉर्थ वजीरिस्तान स्पेसिफिक was KP specific, लेकिन ये कुछ KP specific या बी अपना सिर्फ not restricted to KP and Balochistan, as I said earlier, it is countrywide, anywhere in Pakistan, northern areas में भी, गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ कहीं भी आपको ये दहशतगर्द मिलेंगे, so the state will go after them, and I think the state had the right to do this because the state cannot compromise before the दहशतगर्द, ज़्यादातर ये TTP के लोग हैं, अफगानिस्तान से ऑपरेट कर। अब चाइना की आपने बात की, वेरी इंपॉर्टेंट, देखें अज़्म इस्तेहकाम की जो सारा फैसला हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, ये कब हुआ था? रिपीटेड अटैक्स ऑन द चाइनीज, लास्ट हुआ था केपी में, दे वर्किंग ऑन द डैम्स, आपको पता दे वर्किंग ऑन मेगा डैम प्रोजेक्ट्स, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो ये दूसरा बादशाह दासू, और उसके बाद मोमन डैम, और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर चाइनीज काम कर रहे हैं। मकसद क्या था इन दहशतगर्दों का? ये जो मैंने इंटरनेशनल नेक्सस बनाया है, जिनका मकसद है पाकिस्तान को कीप पाकिस्तान डिस्टेबलाइज, मकसद कि चाइनीज को मारो ताकि चाइनीज जो हैं वो डरें चाइना से आने के लिए, और जो वर्कर हैं वो भी छोड़ के भाग जाएं। नंबर टू, क्रिएट अ वेज रिफ्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स द चाइनीज गवर्नमेंट, और चाइनीज की जो इन्वेस्टमेंट आनी है, जो ऐलान हो गया सीपैक फेज 2 में, उसमें भी उनको एक डिटरेंस क्रिएट करें थ्रू सबोटाजिंग देयर प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। तो दिस इज द ग्रैंड डिजाइन, इट्स अ ग्रेट गेम व्हिच इज बीइंग प्लेड और व्हिच हैज बीन रीइंट्रोड्यूस। 3-4 साल बीच में लल पीरियड आया था, और वो भी इसकी वजह बड़ी क्लियर है कि एक तो जनरल बाजवा के वक्त पे ऑपरेशन रद्दुल फसाद था, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि हम गली कूचे में जाके चुन चुन के इनको मारेंगे। फिर उसके बाद there were peace talks going on between the civilian military representatives from our side and the TTP, और काफी लोग उनके, हमने कुछ लो लेवल लोग जो हैं उनको छोड़े भी जो हमारी कस्टडी में थे as a gesture of goodwill, but then the TTP backed out, और उनकी डिमांड थी कि हमारे सारे जो हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स हैं उनको भी छोड़ा जाए। ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट पॉसिबल कि हम सारी उनकी डिमांड मान लें, तो वो पीस एग्रीमेंट से देन दे बैक्ड आउट, उन्होंने सीज़फायर को खत्म किया, एंड देन दे स्टार्टेड स्लोली इन्फिल्ट्रेटिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, और उसकी अपनी डायनामिक्स हैं। लेकिन बहरहाल अब नाउ इफ दे आर देयर, दे हैव देयर फैसिलिटेटर्स इन केपी एंड बलूचिस्तान। और दूसरा इनकी कोशिश क्या, इनकी कोशिश ये थी टीटीपी की, ये जो इंटरनेशनल एक्सेस ने कोशिश थी कि टीटीपी और बीएलए के आपस में
ایک اتحاد ہو جائے اور ٹی ٹی پی کو گراؤنڈ دی جائے بلوچستان میں. گیو دیم اسپیس ان بلوچستان تاکہ وہ بھی ٹارگیٹڈ اٹیکس کریں بلوچستان میں آن گورنمنٹ انسٹالیشن, آن دا سی پیک پروجیکٹس, آن دی سیکورٹی فورسز اینڈ آف کورس دی سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز along with the اور بی ایل اے اپنے کام کریں تاکہ ایک ملٹی پرونگ یہ ایک یہ ٹیررزم کا ان کا پلان تھا. لیکن بات پھر وہی ہے کہ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, دی پیپل آف پاکستان, Pakistanis are a great nation, a great people. In the war on terror under General Musharraf, 70,000 Pakistanis died. ایک پاکستانی نے کبھی ٹی وی پہ آ کے اف نہیں کیا کہ ہم مارے گئے, ہم کیوں مارے گئے. They knew that this is a war which has to be fought, it has to be won by the combined effort of the people of Pakistan and the armed forces and our law enforcement agencies and the intelligence agencies. It was a national effort. اور اس میں پھر ٹھیک ہے وہ امریکن ڈرون اٹیکس بھی آ گئے پی ٹی آئی پیپل پارٹی کے دور میں, اور 350 ڈرون اٹیکس اور ٹی ٹی پی پہ, اینڈ اٹ آل کلمینیٹڈ فائنلی جب میں ایک بات کہہ دوں 2009 میں آپریشن راہ راست ان سوات, ایکسلنٹ آپریشن, آئی ڈی پیز بائی دا تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ, بٹ ان 3 months the IDPs came back. Sawat was cleared. Operation Rahe Najat, South Waziristan, then came followed by Orakzai agencies, different agencies to the fought. And culmination was Zarb-e-Azab in 2015, where Shumali Waziristan mein ka pura den tha. They were headquartered in NWA, North Waziristan Agency, 10 lakh people. It was a beautiful operation by the state of Pakistan, civil and military combined. سر ایک سیکنڈ سر, اگر یہ آپریشن سارے اتنے ہی اچھے سے کمپلیٹ ہو گئے تھے تو پھر کیا حاصل کیا پاکستان نے, کیونکہ ابھی پھر آپریشنز کرنے جا رہے ہیں, پھر ضرورت تو نہیں پڑنی چاہیے تھی دوبارہ آپریشنز کی. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کسی نے اف نہیں کیا کر کے ہم مارے گئے, اف کون کرے گا سر؟ جو یہ عربی پبلک اسکول کے بچے جو مارے گئے تھے اور ان کے پیرنٹس نے جب شور کیا, انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی, ابھی 1 سال پہلے بھی ان کو روک دیا گیا, میڈیا میں بات نہیں کرنے دی گئی. میڈیا تو ویسے بھی ہمارا جس طرح سے آپ جانتے ہیں کام کرتا ہے, ہر چیز تو دکھانے کی اجازت ہے بھی نہیں. ساتھ ہی پنجاب کی اگر بات کریں تو ٹی ایل پی پنجاب میں ہے سر, لشکر جنگوی اور لشکر طیبہ اور کئی اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ٹیرر آرگنائزیشن مانی جاتی ہیں, اور وہ سب پنجاب سے آپریٹ کرتی ہیں. تو پھر آپریشن جو ہے وہ صرف سوات اور کے پی کے سے کیوں, پنجاب سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ گڈ. دیکھیں پہلی بات ہے جہاں تک ٹی ایل پی کا تعلق ہے, ٹی ایل پی is not a militant organization. TLP is not a terrorist organization. یہ آپ کہیں کہ ایک ریلیجس ایکسٹریمسٹ گروپ ہے جن کی اپنی آئیڈیالوجی ہے. میں مانتا ہوں کہ یہ کبھی ایک دم ہوتا ہے تو سارے کے سارے نکل آتے ہیں, سڑکیں بلاک کر لیتے ہیں, بٹ they're not a سر عمران خان کے ٹائم میں تو ٹیرر آرگنائزیشن کہہ کے بین بھی کر دیا گیا تھا ان کو. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, دیکھیں وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ویری کرتا ہے. ٹی ایل پی جو ہے وہ ان کی ایک نیوٹرل ویلیو ضرور ہے, یہ میں بات مانتا ہوں. ٹیرر اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کو زندہ جلا دیں, آپ لوگوں کو بلاسفیمی کے نام پہ مار دیں, ٹیرر صرف بلاسٹ کرنے کا نام تو نہیں ہے. نہیں, آئی ایگری ود یو کہ جب کبھی یہ پیچھے بلاسفیمی والے کیسز ہوئے ہیں یا یہ کرسچن والے جو 1-2-3 لنچنگ والے آپریشن ہوئے ہیں کرسچن کمیونٹی, پورے پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا ہے. دوز پیپل جو انوالو تھے, دے بین اریسٹڈ, دے بین پروسیکیوٹڈ. لیکن میں جب ٹیررزم کی بات کرتا ہوں, ملیٹنٹ گروپ, they've never taken up arms. They've never taken up arms against the state. کبھی انہوں نے کسی پولیس اسٹیشن پہ حملہ نہیں کیا, کبھی انہوں نے ایجنسی لا انفورسمنٹ ایجنسی پہ حملے نہیں کیے. ٹی ایل پی کا ایک ہے بٹ اٹس ان اے ڈفرنٹ کانٹیکسٹ. سر ایجنسیز نے جو بنایا ٹی ایل پی کو, لاسٹ ٹائم جب یہ آئے تھے فیض آباد چوک پہ, پکچرز موجود ہیں, آرمی آفیسرز ان کو انویلپس دے رہے تھے واپس جانے کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں جب وہ فیض آباد دھرنے کے لیے آئے تھے, بات بڑی کلیئر ہے. when they came out for the فیض آباد دھرنا, میں آج بھی سمجھتا ہوں کیونکہ وہ ایک خاص آئیڈیالوجی والے لوگ ہیں. اس وقت پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ تھی which was in power at that time, انہوں نے ایک بڑا کنٹروورشل لا پاس کیا تھا جس کا میں ابھی ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں, ریلیجس اس کی بڑی کونوٹیشن تھی. انہوں نے وہ لا پاس کیا تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ باہر آئے, انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ایکسپریس کیا اور فیض آباد میں بیٹھے. اب آپ بات کر رہے ہیں
کہ وہ جو آپ آپ فوجی اور سینئر افسر کی بات کریں جو لفافے دیتے ہیں، میں آپ کو آج بتاتا ہوں. دیکھیں وہ کیا تھا. دی گورنمنٹ آف دا ڈے جب یہ آ کے بیٹھ کے اور انہوں نے وہاں فیض آباد کے اندر بڑا پرابلم کریٹ کر دیا لا اینڈ آرڈر کا, اور نیوز میں نے کہا آپ کو نیوز ویلیبل. تو دین our intelligence agencies, obviously at that time the ISI, they were tasked کہ جناب, because they come under the Prime Minister of Pakistan from all legal point of view, کہ جناب ان کو آپ ہینڈل کریں اور ان کو یہاں سے نکالیں اسلام آباد سے. And I think اس وقت it was a good job done کہ ان کے ساتھ وہ 8 point ہوا ایگریمنٹ ہوا. احسن اقبال نے اس کو سائن کیا. It was countersigned by then Major General فیض حمید. اور اب آ کے لفافے کی بات, یہ دیکھیں بیسکلی دیر آل فرام دی, میں مڈل تو نہیں کہوں گا, چلے مڈل اینڈ دا لوور مڈل کلاس, ناٹ ویری رچ پیپل. یہ وہ والے لوگ نہیں ہے کہ فیوڈلز ہیں اور یہ ہے وہ ہے بزنس کلاس, نو. تو وہ کیا تھا, دیٹ سینئر آرمی آفیسر, جو کہ میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ لوگ جب ڈسپرس ہونے لگے تھے تو وہ آئے ہیں تاکہ ان کو ایک آرڈرلی مینر میں یہ ڈسپرس ہو کے چلے جائیں تاکہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو میرا خیال اس وقت کچھ لوگوں نے کہا ہوگا کہ سر ہمارے پاس تو جانے کے لیے پیسے نہیں, ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں. تو ٹھیک ہے, وہ جو لفافے میں اگر 1000 تک کا نوٹ تھا ان کے واپس جانے کے لیے, وہ میں دے دیتا, یا وہ کوئی جو ان کے جو پی اے ہیں اسسٹنٹ وہ دے دیتے, یا کوئی سولین افسر گورنمنٹ کا ہے وہ دے دیتا کہ یار تھینک یو ویری مچ, اب آپ واپس جا رہے ہیں, چلیں یہ آپ کا واپسی کا کرایہ. سو دیٹ از دا ہول اسٹوری. سو اب آپ آ جائیں لشکر طیبہ. لشکر طیبہ واز اے نان ملیٹنٹ آرگنائزیشن, اور یہ صحیح ہے کہ اب یہ ناؤ لشکر طیبہ کے چیپٹر از آلموسٹ کلوز. حافظ سعید صاحب کو اس کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے. لشکر طیبہ میرے خیال ہے از اے ڈکلیئرڈ ملیٹنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان پاکستان. وہ جو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے 60-65, اس میں حافظ سعید صاحب کا ادارہ بھی ہے, اور آپ کو پتا ہے حافظ سعید صاحب از ناؤ no more relevant, he's gone. ٹیررسٹ آرگنائزیشن جس کو یونائٹڈ نیشن نے کہا ہوا ہے کہ جی یہ ٹیررسٹ ہے, اور اس کو آپ صاحب صاحب کیوں کہہ رہے ہیں, سوری مگر آپ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں دیکھیں نام کے ساتھ؟ میں بتاتا ہوں کہ اب the days of لشکر طیبہ are over. You don't hear about them. They are not seen anywhere. They are not in the news anymore. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ابھی یہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں, because over the years نیشنل ایکشن پلان جب بنا, نیکٹا بنا اسلام آباد میں, تو دیکھیں اس کے 20 پوائنٹس تھے, اگر آپ کو یاد ہو نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا, اس میں تمام پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کو انڈر دا لا ان کو ڈسبینڈ کرنا تھا, ان کی افیکٹونیس کو ختم کرنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں ریاست پاکستان ڈیڈ اے ویری گڈ جاب. تو لہذا وہ ان کی ریلیونس رہی نہیں ہے. حافظ سعید صاحب پتہ نہیں جیل میں ہیں کدھر ہیں, وہ سب چیزیں ڈسمینٹل ہو کے ختم ہو گئی. But the point now is the threat to Pakistan's integrity, the threat to Pakistan's security, Salmiyat, is from the TTP. And unfortunately, the TTP, they're backed by the Afghan Taliban government, which is very, very shameful. سر آپ لاہور میں نا؟ میں لاہور میں. سر حافظ سعید لاہور میں جو ہاؤس اریسٹ ہے لاہور میں, اور مجھے حیرت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کہاں ہے. نہیں میں بتا او بھائی, اگر وہ ہاؤس اریسٹ ہیں, مجھے یاد لاسٹ اتنا یاد تھا کہ حافظ سعید صاحب کو کئی سال جیل ہوئی تھی, پھر جیل سے پتہ نہیں کچھ 31 ایئرز کی جیل کہی, لیکن ہاؤس اریسٹ کیا, جیل میں نہیں ڈالا سر. مطلب کمال ہے بھائی. دیکھیں ہر ریاست کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. لوگ پیرول پہ بھی نکل جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لوگ پیرول پہ بھی نکل آتے ہیں. لوگ جو ہیں, کیا آپ یہ بات کریں, بڑے بڑے ملزمان جو ہیں جو جیل میں ہوتے ہیں, they are produced to attend the National Assembly session. نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ دہشت گرد ہے, بٹ لا اگر کہیں اجازت دیتا ہے, اور اگر وہ ہاؤس اریسٹ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, not to my knowledge, تو بس ٹھیک ہے, that is it. سب جگہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہاؤس اریسٹ ہے, اور یونائٹڈ نیشن ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ بھی لکھا ہے یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ پہ. اگر حافظ سعید صاحب ہاؤس اریسٹ بھی ہیں, makes no difference to me because his organization is no longer effective. وہ لوگ سب ڈسبینڈ ہو چکے ہیں. سر اس کے بیٹے نے ابھی الیکشن میں حصہ لیا ہے, وہ آرگنائزیشن کا نام بدل کے بیٹے اور ریلیٹیوز الیکشنز میں آ رہے ہیں. ویری گڈ, یہ تو میری نالج میں آپ نے اضافہ کیا, یہ تو اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ فیملی از ناؤ انوالوڈ ان پاکستانی پالیٹکس ایز پر دا لا آف دا لینڈ, اور دا رائٹ.
حافظ سعید क्यों? صاحب ظاہری بات ہے his days are over, سر ایک ختم. ٹیررسٹ جو ہے اس کی فیملی جو ہے وہ پالیٹکس میں آئے, آپ کو اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے, اور اس کو ہاؤس اریسٹ کر کے رکھے. آپ کے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف, عمران خان, سب لوگ, آصف علی زرداری, سب جیل میں چلے جائیں, لیکن حافظ سعید جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ رہے. یہ چیز سر, اسی لیے تو ہمارا بھائی نام خراب ہوتا ہے بار بار دنیا میں. آپ اس کو ہاؤس اریسٹ کریں یا آپ کہیں کہ ڈیٹینڈ ان ہز ہاؤس, یہ لا کی اپنی ڈائنامکس ہیں. لہذا ہمیں اس وقت دیکھیں نا, ہمارا یہ ایشو ہی نہیں ہے. Hafiz Saeed is not an issue as far as Pakistan is concerned. His LAT is, as I said, gone. پتہ نہیں ختم ہوگی کیا ہوا. ہمارا ایشو ہے terrorism by the TTP, which is foreign funded, سر foreign sponsored, BLA وہ بہت as سے well as. کیسز میں, سر بہت سے کیسز وانٹڈ ہے انڈیا میں, ممبئی اٹیک اور کئی دوسرے کیسز ہیں جس کے لیے حافظ سعید وانٹڈ ہے. ہم اسے بھارت کو دے کیوں نہیں دیتے اگر ہم سے کچھ نہیں ہو پا رہا تو؟ بھائی ہم نے اپنے قانون کے مطابق کر دیا, ان کو جیل ہوگی, ان کا ہائی کورٹ نے ان کو سینٹنس کیا, اس کے بعد یہ تو مطلب it doesn't matter, is no longer relevant. مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ وہ ہاؤس اریسٹ ہیں, یہ صحیح ہے بھی نہیں, بٹ آپ کہہ رہی ہیں تو چلے, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. موو بیونڈ حافظ سعید تو ہسٹری ہے, پرانی سر بات ابھی ہوگی. اس کے گھر کے باہر کوئی 1-1.5 سال پہلے اس کے گھر کے باہر بلاسٹ ہوا تھا, تو تب بھی بتایا جا رہا تھا کہ وہ گھر کے اندر ہی موجود ہے. سر ہاں مجھے تو نہیں دیکھیں پتا کہ نا, ہمارے رائٹ ہمارے رائٹ, نو نو ہمارے فوجی آفیسر اتنے نو نو, کیوں رہتے ہیں کہ انہیں کچھ I خبر ہی نہیں. agree, یہ خبر میں نے بھی پڑھی تھی, اور یہ بھی کہا گیا تھا اس کے پیچھے آف کورس وہی اپنا کراس دا بارڈر آن دا انڈین سائڈ ان کے کوئی لوگ تھے, لوکل فیسیلیٹیٹر, دے ٹرائی ٹو ڈو اٹ, بٹ مطلب سر ٹھیک ہے. انڈینس کو پتا ہے کہ وہ گھر کے اندر ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ لاہور میں رہتے ہیں. سر یہ بھی عجیب سی بات ہے. اس لیے کہ میرا کنسرن نہیں ہے نا. حافظ سعید سر کیوں؟ سر وہ ایک تھریٹ ہے پاکستان کے لیے حافظ سعید, نو نو, اور ایز اے ایکس آرمی آفیسر آپ کا okay, کنسرن ہونا چاہیے. if Hafiz Saeed is a threat to Pakistan, then let the government of Pakistan and our agencies handle him. ٹھیک ہے نا جی. But as far as right now I'm concerned, I'm seeing the actual threat for the last so many years, and that بار بار میں کہہ رہا ہوں, the TTP, the BLA and the supporters, their sponsors and the local facilitators. That is a threat which is undermining the security of Pakistan, which has to be taken up in a very, very serious manner. بالکل سر, ہونا تو یہی چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کو دیکھے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھے کہ اس کا پڑوسی بھی جو ہیں وہ بھی ناراض نہ ہو. خیر یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ سر جب دوبارہ آئیں گے تو ہم پھر اس کے بعد ایران اور میں افغانستان کی طرف بھی جا سکتے. جی جی میں ایک دو باتیں کہہ دوں کوئکلی, اب جب آپ سے بات ہو ہی رہی ہے. دیکھیں, اگر ہم نے یہ ٹی ٹی پی کا جو نے اپنی جو ایک دم سر اٹھایا ہے, ایک دم تو نہیں, کافی مہینوں سے یہ ان کا معاملہ چل رہا ہے کہ they have raised their heads again. اگر ہم ان کو نیوٹرلائز نہیں کرتے ہیں تو they will keep creeping forward and start having more tentacles in KP, اور اس کا نقصان ہوگا کے پی گورنمنٹ کو, اس کا کے پی گورنمنٹ کی اپنی رٹ جو ہے اس کا ان کو نقصان ہوگا. اینڈ اوبیسلی کے پی کے اندر بہت پروجیکٹس چل رہے ہیں, ہر قسم کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, which you can think of, فورن انویسٹمنٹ کے معاملات بھی ہیں. تو لہٰذا this has to be the bull has to be taken by the horn, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور آئی ایم شیور کے پی گورنمنٹ کو پتا ہے کہ they also have no choice but to support the federal government. It is in their interest, it is in their security interest, it is in their economic interest, it is in their social interest کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے, this is taken up and brought to a logical conclusion. بالکل سر, ہونا ایسا ہی چاہیے, کیونکہ اب پاکستان نے خود بھی بہت بھگتا ہے, لیکن اس سے زیادہ اس کے پڑوسی جو ہے وہ پریشان رہے, اور اب اس چیز کو ٹھیک ہو جانا چاہیے, اور ایک بار پھر ہم ایف اے ٹی ایف اور اس طرح کی چیزوں کو نہیں ہم برداشت کر پائیں گے. دیکھیں جی, پڑوسی جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے اب تو ہم پاکستان کے اندر آ کے ٹارگیٹڈ کلنگ کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے یہ حافظ سعید والا اگزامپل دیا, perhaps this was also one of their attempts. تو سر آپ نے کہا نا کہ وہ پڑوس سے آئے تھے, تو سر اگر ہم نہیں کریں گے تو باہر والے جو تنگ ہو رہے ہیں لوگوں سے, وہ خود ہی آ کے پھر مارنا شروع کریں گے. ایران نے بھی تو اٹیک کیا تھا نا سر, ایران نے جو اٹیک کیا تھا پاکستان پہ ایئر اسٹرائک کو, ایران نے یہی کہا تھا کہ جی یہاں پہ ٹیرر کیمپ تھا جو ہم اڑانے آئے تھے. دیکھیں اوکے, ابھی ایران کا کچھ میں کو بتا دوں, میں تو بی بی سی پہ جا کے میں انٹرویو دیتا. ایران کا معاملہ از ٹوٹلی ڈفرنٹ. ایران کے کیس میں ایران کا جو ویسٹرن ہمارا جو بارڈر ہے وہ وہاں پہ بڑی ایکسٹریم اس کی ڈائنامکس ہے اسمگلنگ کی,
یس دیر آر اینٹی ایران کیا اس کو بولتے ہیں کچھ ایسے ہیں لوگ جو کہ اینٹی ایران ہیں which create trouble on the Pak-Iran border. Obviously border security management point of view سے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے, ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی طرف جو لوگ ہیں, آفٹر آل یہ جو قربشن یادو ہے یہ کہاں سے آیا تھا؟ قربشن اب یادو کہاں سے آپریٹ کر؟ he was operating from Chabahar in Iran, from Iranian soil against Pakistan. when the General Raisi کے وقت پہ the Iranian president came here and we didn't know about it, but then he met the Iranian president Rafsanjani سے میرا خیال اس وقت it was about 7-8 years ago, and he then even the Iranian president was taken aback. Even he did not know that there was an Indian network on from Chabahar. اور پھر وہ پاکستان ابھی آج بھی دیکھیں آپ اسلام آباد میں نہ جائیں نا, کوشش کریں نا کبھی قربشن یادو کو تک ایکسس لینے کی. قربشن یادو جو ہے یہ ٹرافی جو ہم نے بڑی زبردست طریقے سے پالش کر کے اس ٹرافی کو رکھا ہوا ہے ایز اے لیونگ ایگزامپل آف ہاؤ پاکستان سفرڈ because of the state سر ہم sponsored نے تو terrorism اسامہ from the بن Indian لادن side. 10 سال رکھا تھا سر, ہم نے تو 10 سال اسامہ بن لادن رکھ کے بیٹھے رہے. ہماری ایجنسیز کو اگر نہیں پتا چلا تو بھی حیرت کی بات ہے, اور اگر پتا تھا چھپا رہے تھے تب بھی حیرت کی بات ہے. سر ہم نے تو حافظ سعید, مسعود اظہر, داؤد ابراہیم اور نہ جانے کتنے جنگوی ونگوی کیا کیا نام ہے لمبی لسٹ ہے, سب یہاں رکھے ہوئے, ایک یادو بھی صحیح. میں آپ نے او بی ایل کی بات کی, اسامہ بن لادن کی, پہلے دن سے میرا ایک موقف ہے and I still stand by it. او بی ایل کا جو آپریشن ہوا تھا 2 مئی 2011, دیکھیں مجھے بات بتائیں کہ ہم نے ویسٹ نے صدام حسین کو before his death they showed him right on the gallows with the Quran Pak in his hand. Why was OBL not shown at all? Agar if they had captured OBL from May 2 Abbottabad operation, انہوں نے تو دکھایا نہیں, وہ پروف بھی تو ہونا چاہیے تھا نا. نمبر 1. نمبر 2, they say کہ the dead body was thrown off the ship in the Arabian Sea. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں, ہمیں کیا پتا اس وائٹ کے اندر پتھر تھے یا کیا تھے. Why was it never shown? And was he really there? OBL, میرا سوال ہے, was OBL really there? If he was there, was he already dead or was he alive? There are many unanswered questions to the May 2 Abbottabad operation. اور ایک چیز یاد رکھیں, جیسے وہ آپریشن ہوا تھا the American نے ڈکلیئر کیا کہ our operation against Al-Qaeda is over. We have achieved our objective by capturing OBL. And why? Because اوباما نے جب وہ ڈکلیئر کیا نومبر میں اوباما کے الیکشنز تھے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ اسٹیٹ کی جو ڈائنامکس ہوتی ہیں, سپر پاورز کی جو ڈائنامکس ہوتی ہیں, یہ میں اور آپ کو نہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے. میں 4 سال واشنگٹن میں رہا ہوں, میں نے جو کچھ دیکھا ہے, اور وہاں پہ جو امریکن سسٹم میں رہ کے آؤں 4 years serving while serving in the embassy of Pakistan. It is not جو مجھے اور آپ کو بتایا جاتا ہے publicly, it may not be like what it is on ground. So don't believe whatever anybody will tell you. بہت کچھ ڈائنامکس ہوتے ہیں, لہذا اس کو آپ ادھر ہی رہنے دیں. ٹوپی تو ہمارے لوگ بھی بڑی اچھی پہناتے ہیں, میں صرف انہیں کی بات نہیں کر رہی, لیکن وہ ہمارے یہاں سے بھی سر ایسے ایسے لوگ ہیں نا جو کافی انفارمیشن غلط بھی دیتے ہیں. لیکن بہرحال سر پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے, اور پاکستان ہو چکا ہے بلکہ, اور پاکستان نے اسے ٹھیک کرنا ہے تو یقیناً اس طرح کے لوگوں کو کرنا. ہولڈ آن, پاکستان کا کوئی نام خراب نہیں ہو رہا. پاکستان نے جا کے افغانستان میں دہشت گردی کی ہے, پاکستان نے انڈیا میں جا کے دہشت گردی ہے, پاکستان جو ہے کیا انڈین آکوپائڈ کشمیر کے جو نہتے مسلمان ہیں, پاکستان آرمی ان کو جا کے مار رہی ہے. کمال کر رہے ہیں. It is the Indian army, Indian occupation in the Indian occupied Kashmir. تو سر یہ ممبئی اٹیک, پلوامہ, پٹھان کوٹ, اڑی اور پتہ نہیں کیا کچھ, وہ جو لمبی لسٹ ہے سر. ویری کائنڈ آف یو. یہ تو اچھا کہ آپ نے یاد کرا دیا, حالانکہ پروگرام بہت لمبا ہو گیا, پتہ نہیں لوگ یہ سارے اتنا ٹائم دیکھ سکیں گے نہیں. جناب پلوامہ اوباما, بھائی آپ کو پتا ہے فالس فلیگ آپریشن
کریں آپ خود اور بلیم اور استعمال کریں, اپنے بندے مروائیں, خود کریں اور بلیم کر دیں پاکستان کو کہ یہ پاکستانیوں نے کرایا, ٹو اچیو یور اون موٹیوز ایٹ دی انٹرنیشنل لیول, ٹو لیبل کہ یہ پاکستان has been the biggest victim of terrorism for the last 25 باقی years. دنیا اتنی بے وقوف ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے گا وہ مان جائے گی بغیر ثبوت کے, بغیر کچھ دیکھے کہ انڈینز کہیں گے اور دنیا کہے گی ہاں ٹھیک ہے. 10,000 ڈوزیر پاکستان نے دیے پوری دنیا میں in the last 10 years on state sponsored اور terrorism. انڈینز بھی ڈوزیئرز دیتے رہے, انڈینز نے بھی کئی بار ممبئی اٹیک اور کس کس کے لیے دیے, وہ ہمیں ہم سے پڑھنے نہیں آتے ہمیں کیا مسئلہ ہوتا ہے. میں وہ کتاب بھول گیا ہوں, وہ آپ نے کتاب پڑھی, وہ ایک بڑی زبردست کتاب لکھی گئی تھی on the ممبئی اٹیکس, اب میں بھول گیا ہوں, by certain foreigner, اس نے ایک کتاب لکھی تھی, میرے ذہن سے نام نکل گیا. دیکھیں بہت کچھ ہوتا ہے جو کہ میری اور آپ کی سمجھ سے باہر ہے. Don't believe what you see, don't believe what you hear unless you're physically investigating the thing yourself. باقی اخباروں کی خبریں ہیں, آپ بھی تبصرہ کر رہے ہیں, میں بھی تبصرہ کر رہا ہوں, and that's how the thing will keep going. بالکل سر, لیکن خیر بہرحال پاکستان کو کہیں نہ کہیں جو اپنا خیال رکھنا چاہیے اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نہیں وہ میں مانتا ہوں, وہ I agree with you کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور اکنامک بڑے پرابلمز ہیں, اینڈ بالکل سر فوج کو بھی تو سر اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے نا. فوج بھی تو سر سیکورٹی کے لیے ہوتی ہے, نہ کہ اکانومی چلانے کے لیے, فورن پالیسی چلانے کے لیے, کنٹری چلانے کے لیے, پرائم منسٹر کو لانے لے جانے کے لیے. میرا نہیں خیال کہ فوج کا یہ کام ہوتا ہے. نہیں, میں آپ کی بات مانتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں, آئیڈیلی یو رائٹ, لیکن یاد رکھیں ایک بیسک اصول یاد رکھیں, پاکستان is the only Islamic nuclear power. یہ چیز دنیا کو کھٹکتی ہے. وہ جس نیکسس کی میں نے بات کی تھی شروع میں, ان کو کھٹکتی ہے. They don't want to see an Islamic nuclear power ever stabilize. That is why they will keep on two fronts. They will keep trying to destabilize Pakistan. Number one, through economic issues, launching the IMF, and اس طرح تو بجٹ بھی آئی ایم ایف نے بنایا پاکستان. یہ تو حالات ہو گئے. And number two, two-pronged attack. Number two is terrorism. So Pakistan nation cannot defeat these two unless the military leadership, the armed forces of Pakistan and the people, they rise together and they defeat the objectives of the foreign powers. یہ یاد رکھیے. سر ایٹم بم ہماری اتنی حفاظت نہیں کرتا جتنا ہمیں اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. کہیں ایران نہ لے جائے, کہیں امریکہ نہ لے جائے, کہیں فلانا لے جائے پورے وقت. اور وہ بھٹو صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. تو سر آج گھاس کھانے کی نوبت آ گئی ہے, گھاس ہی کھا رہے ہیں. وہ یہ نیریٹیوز ایسے چلتے رہتے ہیں, بڑے وہ فلاوری قسم کے نیریٹیو. لیکن بات یہ ہے اگر پاکستان نیوکلیر پاور نہ ہوتا تو آج میرا خیال ہے انڈین 10 دفعہ پاکستان پہ حملہ کر چکے ہوتے. سر جب ایٹم بم نہیں بنا تھا تب انڈیا نے کتنی بار پاکستان پہ حملہ کیا تھا؟ دیکھیں جی, اب وہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی. اس وقت نہیں کیا تو اب سر اس وقت بھی انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا. سر سارے حملے ہم ہی نے کیے تھے سر. 65 کی وار سے لے کر اور جتنی وارز ہوئی سب پہ ہم ہی نے حملے کیے تھے. جب ایٹم بم نہیں تھا انڈیا تو تب بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا تھا. حملہ کرنا تو دور کی بات ہے سر. پلیز سر, ہم لوگ وہ پاکستان اسٹڈیز پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ضرور ہیں لیکن اب ہمیں سب پتہ لگ گیا ہے. آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب 65 وار ہوئی تھی. نہیں میں مانتی, لیکن سر بکس ہے, پڑھ لیتے ہیں, انٹرنیٹ ہے, اور ساری دنیا کے آتھرز کو لوگ پڑھتے ہیں. سر ہم نے ساری جنگیں شروع کی تھی اور ہم ہی ہارے, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی بھارت خدا کا نام لیں 65 وار میں the Indians crossed the international border on the morning of the 6th of September. They invaded Pakistan with the immediate goal of capturing Lahore. But a brave a battalion of soldiers over there led by Major Aziz Bhatti and the brilliant brave Pakistan Air Force pilot, انہوں نے وہ جناب انڈین جو offensive تھا اس کو بالکل تباہ کیا. لیکن سر جب ایٹم بم نہیں تھا تب بھی بھارت نے ہمارے پر کوئی ایسے 10 اٹیک نہیں کر دیے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں. نہ ہوتا تو وہ اٹیک کر چکا ہوتا. مجھے نہیں لگتا ہمیں سر اٹیک کر کے کسی کو کیا ملے گا, خالی کنگال لوگ. لیکن یہ بڑی لمبی ڈسکشن ہے, بڑی لمبی ڈسکشن ہے. لیکن سر میں ابھی سے آپ کو ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ہم نیکسٹ ویک پھر ملیں گے اور آئی ہوپ کہ آپ آئیں گے اور ہم مزید اس چیز کو تھوڑا ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سر, بہت شکریہ.